देवबंदी की दुकान है, वो मुर्गी बेच रहा था, वहां पे लाइन लगा के जाके खड़े हो गए, इमाम साहब देखने लगे तो उधर मुंह कर लिया। ऐसा लगता है कल क़यामत के दिन खुदा को मुंह नहीं दिखाना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि देवबंदी वहाबियों ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की? क्या आपको ये पता नहीं अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करने वाला काफिर है? और क्या ये भी पता नहीं कि जो काफिर हो वो अपनी मुर्गी को चाहे ज़िबा करे चाहे बकरे को ज़िबा करे, वो हलाल नहीं होता, वो हराम ही रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों को ये बात भी अभी तक समझ में नहीं आई। जो अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों की गुस्ताखियों को सुनकर भी उनसे किनारा न कर सके, कल क़यामत के मैदान में किस मुंह से जाकर के अल्लाह के रसूल से कहेंगे या रसूलल्लाह हमारी शफाअत करवा दीजिए? अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तुम तो मेरे गुस्ताखों के पास में ज़बिया लेने के जाया करते थे, मेरे गुस्ताखों से तुम तो मुसाफा करने जाया करते थे, ये वो बातें हैं मेरे आका ने बहुत पहले फरमा दिया, उनके साथ में बैठना मत, उनके साथ में खाना मत, उनके साथ में पीना मत, और उनके साथ में ताल्लुक मत रखना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं राशिद बोल रहा हूँ मरते से आसिफ भाई का भाई। अच्छा अच्छा हजरत जी, फरमाएं आसिफ भाई। वो ठीक है हजरत राशिद भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं फोन करा था रात। अच्छा, और घर पे सब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है हजरत। अरे हजरत मैं पूछ रहा था वो गोश्त के बारे में, क्या वो है कुछ अब पता चला नहीं? गोश्त के बारे में? हाँ गोश्त के बारे में तो क्लियर हो गया हजरत, ये खाना जायज ही नहीं है हम तुमों को। अच्छा अच्छा। हाँ, और ना मैं आइए शादियों वाली, मैं इसलिए फोन करा था मैंने। हाँ हजरत, देखिए शादियों में ये जो मोमिन भाई अपने गोश्त ले रहे हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। और अगर इनको लेना ही है तो अपना एक बंदा जिससे गोश्त तय करें, उससे कहें कि हमें सुन्नी सहीउल अकीदा के हाथ का ही गोश्त चाहिए जी। या अपना कोई एक बंदा भेज दें, क्योंकि देखिए हलाल और हराम में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है हजरत। जी जी। हलाल खाने के लिए बड़ी मेहनतें मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं जी। और हुजूर ने जो है फरमाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि इंसान हराम और हलाल में जो है न तमीज नहीं करेंगे। वही हो गया है। हाँ तो ये खुद जाके क्या देखेंगे जब खुद खा ही रहे हैं तो सब? जी जी तो जी। और मैं कह रहा हूँ, और एक बात कहूँ हजरत, कड़वी बात, जी जी बोलिए। एकदम सख्त, और शायद बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हों, और मैं अपने उलमा के ताल्लुक से इस बात को कह रहा हूँ, जो मस्जिदों के इमाम हैं और मदरसे के मदरस हैं और उलमा खतीब जो के प्रोग्राम करते हैं, ये तक भी किसी को तवज्जो नहीं दिला रहे हैं। दिला नहीं रहे, खुद खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भी तवज्जो नहीं दिलवा रहे हैं, और जो घर वाला बना रहा है वही खा रहे हैं। बहुत कम, वही नहीं है ना। बहुत कम उलमा ऐसे हैं कि जो इस बात की तवज्जो कर रहे हैं, या फिर वो घर वाले से या तो पहले ही कह देते हैं, और नहीं कहते हैं तो वो कह देते हैं भैया जो भी चटनी रोटी आपके घर बनी है वही हमें दे दो, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये मुहिम चलाई है ना हजरत, जो ये सुधरे मतलब? तो हजरत मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ। मेरे चैनल पर भी ये ऑडियो पड़ी हुई है गोश्त के ताल्लुक से। और मुफ्ती जजील साहब हैं संभल में, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी माशाल्लाह इसके खिलाफ बयान करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। मौलाना सगीर अहमद साहब जोखनपुरी, अपनी तरफ तो मौलाना सगीर अहमद साहब जोखनपुरी माशाल्लाह वो भी जो है संभल में जाके रद्द करके आए थे इस ताल्लुक से। हाँ, उन्होंने भी बोला है कि ज़बीहा जो है सिर्फ मुसलमान का माना जाएगा, किसी बदमज़हब बदअकीदे किसी वहाबी देवबंदी का ज़बीहा हलाल नहीं है, हराम है। उसका काटा हुआ जो वहाबी देवबंदी है उसका काटा हुआ ऐसा ही है जैसे झटके का खा लिया। समझे हजरत? जी जी। हाँ, तो मैं बस इतना ही कहूँगा हजरत कि अगर किसी भाई को अपने शादी ब्याह में अगर गोश्त करना है तो जहां से लेना हो, बरेली से या संभल से, एक बंदा भेजो, वहां से लेके यहाँ तक जहां तक पके और ईमान वालों के मुंह में लुकमा जाए, ज़िबा होने से लेके ईमान वाले के मुंह में लुकमा जाने तक मोमिन की नजर रहना जरूरी है।
جی مومن کی کسٹڈی میں، مومن کے نگاہوں میں رہنا ضروری ہے اس گوشت کا. مومن کی نگاہوں سے، تو یہ لوگ کیا وہ کر لیں گے؟ یہ تو خود کھا رہے ہیں. مومن کی خود کھا رہے نگاہوں ہیں سے سب. اوجھل ہونا یہ حرام ہو جانا ہے. سمجھ رہے کوئی ہیں؟ ماننے پہ ہنس رہا ہے اس بات کا سن کے. اگر جیسے اس بات کا کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ ہاں. دیوبندی کاٹ رہے ہیں ہاں. تو ہنس رہے ہیں، ہنسی بنا رہے ہو کہ گوشت میں کیا ہو گیا. کون ہنس رہا ہے؟ یہ گاؤں میں نے کئی کے سامنے یہ کرا، ہمارے محلے میں یار دوست ہے تو اچھا ہنسی بنا رہے ہیں سب رشتے دار بھی. تو گوشت میں کیا ہو گیا؟ گوشت میں یہ ہو گیا کہ وہاں سے جو گوشت آ رہا ہے وہ دیوبندیوں کی فیکٹری سے آ رہا ہے اور دیوبندی ہی ذبح کر رہے ہیں. دیوبندی کا ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. دنیا کے تمام دیوبندی ملاؤں کو میری یہ آڈیو سنوا دو. اور یہ فیکٹری والے جو مسلمان کا ہی تو ذبیحہ حلال ہے. کسی مرتد، کسی بد مذہب، کسی بدعقیدے، کسی گمراہ کا حلال تھوڑی ہے. اچھا کوئی میرے اس نمبر پہ نا وہ بھیج دیو اس سے تعلق کوئی آڈیو واٹس ایپ پہ. اچھا سنا دوں گا اچھا انہیں سنا دوں گا. اچھا. مگر یہ امام ہے جیسے مسجد کے، انہیں سب کو تقریر اس بارے میں ہر جمعے کو بالکل انہیں تقریر کرنا کر رہے ہیں. چاہیے. بتا میں ایک بات اور بتاؤں حضرت راشد بھائی، جی یہ امام جو ہے نا، امام بادشاہ ہوتے ہیں مگر یہ بادشاہ نہیں، یہ غلام سے بھی زیادہ نیچے گر کے کام کر رہے ہیں، مزدور بن کے کام کر رہے ہیں زیادہ تر اکثر لوگ. ہاں مزدور ابھی اور وہ میں ایسے کل اور حضرت ایک بات بتاؤں، کڑوی بات جی یہ علماء سے معلوم کر لینا. جی جو حق بات نہ کہے، جو شریعت کی مخالفت ہوتا دیکھتا رہے اور چپ رہے، خاموش رہے، ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ آج کل تو یہ سبھی ایسی ہو رہے ہیں گاؤں کے امام، تو حق بول نہیں کہاں جا رہے. کل میں نے وہ ہمارے مسجد میں کیا ہوتا انہیں یہ لگ رہا ہے حضرت کہ یار اگر میں یہاں سچ بول گیا، حق بول گیا تو شاید مجھے یہاں سے نکال کے لمبا کر دیا جائے، خطرے میں آ جائے گی. اور شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار شاید میری روزی روٹی بس یہیں سے بندھی ہوئی ہے. رزق دینے والی ذات خدا کی ہے. ہمارے یہاں مسجد میں کیا ہوتا ہے فجر میں امام صاحب جب تک کھڑے نہیں ہوتے دعا کر کے، ہاں، اور مقتدی کھڑے ہو کے وہ ایک دم سلام پڑھنا شروع کرتا ہے. اچھا. اور بنا داڑھی والے بھی وہ کاٹ پیٹ کے 2-4 بول پڑے اور چھٹی. اچھا. تو میں امام صاحب سے کل کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کوئی اتنا وہ تھوڑی فجر میں تو ٹائم ہوتا ہے کافی، صحیح طریقے سے سلام پڑھا جائے اور آپ پڑھے صحیح طریقے سے انہیں سمجھا سکتے. تو بولے کوئی بات نہیں ہے، سلام ہے تھوڑا یہ تھوڑا اگر پڑھ لیں گے تو بھی کوئی دقت نہ ہے. ہاں یہ تو خیر صحیح ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں تو بھی کوئی دقت نہ ہے، زیادہ پڑھ لیں تو بھی کوئی دقت نہ ہے. یہ تو صحیح ہے، مگر جو کام کی باتیں ہیں، مان لو جیسے یہ اہم مسئلہ ہے حلال کھانا. ہاں یہ تو اہم مسئلہ ہے. اگر ہم حلال کھائیں گے تو حق بات کہیں گے، حرام کھائیں گے تو حق بات نہیں کہہ سکتے. دل میں ہمارے ڈر خوف رہے گا کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں اس سے لوگ راضی ہوں گے یا ناراض. تو لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ راضی ہوں گے یا ناراض. ارے رب رسول کو راضی کرو، دنیا ناراض ہو جائے اس سے کیا لینا دینا. مجھے تمام بد مذہب بدعقیدے گالیاں بکتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو میں کام کرنا بند کر دوں؟ میں تو جو کام کر رہا ہوں راشد بھائی کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے. جی جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت عطا کی ہے انشاءاللہ میں اس کام کو کرتا ہی رہوں گا. جی ہاں تو ہمارے دیکھیے میں نا سچ بات کہتا ہوں، کڑوی بات کہتا ہوں، میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں تھوڑی سی. جب تک ہمارے علماء نہیں جاگیں گے. اچھا عوام بھی ایسا ہی ہے، عوام بھی کوئی کم نہیں ہے. عوام تو کچھ مسئلے کی باتیں بدلامی نا، عوام خود چاہ رہی ہے. زکوٰۃ کے نام سے مرچیں لگ جائیں لوگوں کے، اگر زکوٰۃ کے اوپر تقریر کر دیں ہاں تو مرچیں لگ جائیں. تو پھر یہ زمانہ جو ہے ایسا ہی سمجھ لو ان کے لیے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انکار کیا تھا، ہے نا. زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ بھی جو ہے کفر سے خالی نہیں ہے. کیا نام تھا ان کا صحابہ کا؟ حضرت سالبہ نے انکار کر دیا تھا. ہاں
तो क्या हाल हुआ था उनका कि वो किसी ने माफ ही नहीं करा उन्हें। जब हुजूर ने, जब हुजूर से उन्होंने वो कर दी तो फिर कौन आगे कौन माफ कर देता, या कौन उनकी ज़कात कबूल कर लेता जी। और इन लोगों को ये दिख नहीं रहा, इतना मौका मिल रहा है इन्हें, ये ज़कात भी देना नहीं हमारे चाह लिए रहे। एक नसीहत है, एक नसीहत है। हाँ, और ये भी देखो तो नसीहत है। ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ज़कात निकालने से माल पाक होता है और माल में कभी कमी नहीं आती। ये भी नसीहत के लिए था, नहीं तो वो उन्हें अल्लाह चाहता तो माफ कर देता। जी जैसे वो माफी मांगना आए थे, जी। हुजूर नजर नहीं फेरते हमारी, ये उम्मत के लिए एक वो दी मिसाल। ये हमें सबक हासिल करना चाहिए। बहरहाल मैं तो अक्सर यही देख रहा हूँ, बहुत से उलमा ऐसे हैं जो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से कायम है कि अगर कहीं जाते हैं और वहाँ गोश्त है तो या तो मालूमात करते हैं कि ये कैसा है, कहाँ का है, क्या है, या फिर जो है वो उसे खाते ही नहीं, कहते हैं भैया हमें कोई और दूसरी चीज है तो हम ये खाएंगे नहीं, या मैं खाता नहीं हूँ, ऐसा बोल देते हैं। बोल तो नहीं देखा मैंने किसी को, यहाँ गांव के क्षेत्र में तो कब नहीं देखा ना। नहीं बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए जब हम ही खाते चले जाएंगे तो काटने वालों को क्या परेशानी है, वो तो काटते ही रहेंगे और लाके देते रहेंगे। और पैसे कमाने वाला देखो पैसा कमाएगा, कारोबार कर रहा है आदमी। और जो अपने इलाके से गाड़ियाँ जाती हैं ना, जो अपने इलाके से गाड़ियाँ जाती हैं, जहाँ की भी जाती हैं, ये वो सब हरे हैं। गोश्त की तो 3 फैक्ट्री है। हाँ, ना गाड़ी जो ये भी तो कोई हिंदुओं की लगो हुई है, तो इन्हें ये पता नहीं दे रहा है इन्हें लागे। मुझे नहीं पता कि हिंदू की है या किसकी है, इतना मुझे इल्म नहीं है, मगर मेरी जिन से बात हुई है वो मुसलमानों जैसे आदमियों से बात हुई है। तो जो मुसलमान नाम के लोग हैं, तो मैंने कहा भाई आप एक ही फैक्ट्री से गोश्त लेकर आते होंगे? बोले नहीं, हमें तो जहाँ से मिल जाता है वहां से ले लेते हैं, जहाँ सस्ता पड़ता है, जहाँ सौदा अच्छा मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार संभल में 3 फैक्ट्री हैं और तीनों देवबंदियों की हैं, जिसमें एक जो है वो सुन्नी काटने वाले हैं और बाकी 2 में जो है देवबंदी काटते हैं। तो बोले देवबंदी का ज़बीहा हलाल नहीं है? मैंने कहा नहीं, देवबंदी का ज़बीहा हलाल नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि पहले वो मुसलमान नहीं, क्योंकि देवबंदी थानवी के मानने वाले हैं, जबकि उसके कुफ्र को हर कोई जानता है। और ना भी जानता हो तो देवबंदी नाम का भी देवबंदी जो होता है ना, वो हुजूर के कमाल का इनकार करता है। समझे हजरत? जी। जो नाम का भी देवबंदी हो गया ना, फातिहा, दरूद, नियाज, मिलाद, इन सब पर जो है वो सख्त हो जाता है, नहीं करता। फिर दूसरी बात, हुजूर के कमाल का इनकार करने लगता है, हुजूर के इल्म गैब को तस्लीम नहीं करता, हुजूर के इख्तियारात को नहीं मानता। और बाकी तो मैं बताता रहता हूँ, देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं। हाँ, मगर गोश्त खाओ तो ऐसा जो जिस पर यकीन हो कि हाँ ये हलाल है, सुन्नी सही अकीदा ने जो है इसको हलाल किया है और हम अपनी आंखों से अपने सामने लेके आए और उसको बनवाया और खिलाया। ये गोश्त तो मिल नहीं पाएगा सुन्नी के हाथ का बड़ेगा। मिल जाएगा। संभल में लोग जो हैं वो अपने हाथ से जाके ज़िबा करके लाते हैं, जो सुन्नी सही अकीदा होते हैं। हाँ, वो शादियों के लिए उनके करीब की बात है। वो खाने के लिए भी सुन्नी, मतलब वहाँ का सिस्टम ही अलग है, क्योंकि वहाँ मुफ्ती जजील साहब ने ऐलान कर दिया है। अच्छा। हाँ, कि अगर आप को गोश्त खाना है तो सुन्नी सही अकीदा के हाथ का ही ज़बीहा किया हुआ खाओ। जो बदअकीदे हैं उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, वो तो कहीं से भी ले सकते हैं। या फिर इनसे ये बात हो, अपने यहाँ का एक दो कसाई ऐसे देखे जाके भाई हम 200 को बिक रहा है, 220 को लेंगे वो, तुम उस फैक्ट्री से ही लाओगे। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर भी ये लालच में। अरे भाई लालच बहुत बुरी बला है। और देखो तो मैं बताऊं, ये कड़वी बात है, पैसा कमाने वाला कुछ नहीं देखता है। पैसा कमाने वाले को पैसा चाहिए। जी। ये लोग इतनी पाबंदी कहाँ करेंगे? तो
تو پھر یہ مسئلہ پھر شادی والا بہت زیادہ خطرناک مسئلہ خراب ہی ہے پھر. ہاں بہت زیادہ خطرناک. جانے کی نہیں ہے یہاں سے. ہاں نہیں جاؤ تو اپنا ہاتھ سے ذبح کر کے لے کے آؤ. اگر کسی کے یہاں شادی ہے ایک بندہ بھیج دو کوئی صحیح. اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھیج دیا اور وہاں جا کے غفلت برتی. ایسا بھی نہ ہو. کسی ذمہ دار آدمی کو, کسی سنی صحیح العقیدہ انسان کو, جیسے آپ ہیں, یہ تو اپنے گھر پہ اگر شادی ابھی تو کر سکتے ہیں ہم جی. اب رشتے داریوں سے جو کارڈ آ رہا ہے ان میں تھوڑی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیے آپ رشتے داری میں جا رہے ہیں. اب اس رشتے دار کو کیا پتا آپ کے کہ یار گوشت کے معاملے کا کیا حساب کتاب ہے. جو ہم گوشت لے رہے ہیں تو یہ کہاں کا ہے, کیسا ہے, حلال ہے بھی یا نہیں ہے نا. انہیں اتنی فکر کہاں ہے. یہ تو ان سے لے رہے ہیں کسائیوں سے, ان سے لے رہے ہیں. اب یہ یہاں سے مستعنے سے دے یا فوج سے دے, ایسے تو دے رہے ہیں کسائی. جی. تو یہ گوشت بالکل کھانے کا نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں سے بندہ جو ہے وہاں جا رہا ہے سنبل, اور وہ جا رہا ہے جس کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بیچنے والے ہیں یہ یہیں کے یہی ہیں. ٹھیک. اب یہ بندہ وہاں جا کے اپنا سودا خرید کے لا رہا ہے, جتنے کو بھی بنا, جتنے کو بھی ملا. اب وہ یہاں کے بیچ رہا ہے. جو ٹھیکیدار لوگ ہیں, جو جن کے پاس مطلب یہ ہے لائسنس. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنا سودا لیا, وہابی کے یہاں سے بنا تو, دیوبندی کے یہاں سے بنا تو, سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ کیا ہوا تو, ہے نا. کیونکہ یقین ہی نہیں رہا, معلوم نہیں ہے نا کہ کہاں سے آ رہا ہے, اس لیے کھانے کا نہیں ہے. اور ایک ہی جگہ سے گوشت نہیں آتا, ان کو جہاں سے سستا پڑتا ہے, جہاں سے بڑھیا پڑتا ہے, وہاں سے لے کے آتے ہیں. اس لیے اس پر کامل یقین نہیں کہاں کا ہے, اور یہ لوگ بھی نہیں بتائیں گے. ایک اکرام نام کا بندہ ہے, اکرام, اس کے یہاں سنی کاٹتا ہے. کہاں ہے وہ بندہ؟ سنبل میں. اچھا. ہاں 3 فیکٹری ہیں, تینوں کا نام, ایک کا نام جو ہے آل انڈیا, ایک کا نام الفلاح, ایک کا نام الرحمان. ہاں ان تینوں میں اپنے یہاں کیا پتا کس کے, اپنے یہاں کسی کے پاس تھوڑی آ رہا ہے سنی کا پکا وہ ٹھپا لگا ہوا. کچھ نہیں حضرت, کچھ نہیں, کوئی ٹھپا نہیں, کچھ نہیں. اور آپ نے ایک اور چیز بتا دی, مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا. آپ نے بتایا کہ گاڑی کسی ہندو کی چل رہی ہے. ہاں یہ مستعنے پہ جو آ رہا ہے وہ سے تو ہندو کی گاڑی ہے, ہندو دے رہا ہے. لانے ہی والا ہندو ہے, مطلب ہندو کی ہے, ہندو ہی چلا کے لے کے آتا ہے گاڑی بھی ہندو چلا کے لے کے آتا ہے, بیچ بھی ہندو ہی رہا ہے, اس کا لائسنس ہے اس ایریے کا. اب ایک اور چیز یہاں بتا دوں حضرت میں. جی شاید وہ آپ کے بات میں, آپ کے ذہن میں وہ بات ہو یا نہ ہو, مگر میں تازہ کرا دوں. جی مثال کے طور سے آپ سنی ہیں, ٹھیک ہے, آصف بھائی سنی ہے. آصف بھائی نے جانور ذبح کیا, حلال کیا. ٹھیک. اب اس کا گوشت بنا دیا گیا. اب گوشت آپ کو دے دیا کہ راشد بھائی ہمارے گھر پہنچا دو. میری بات کو دھیان سے سننا. آصف بھائی نے آپ کو دیا, راشد بھائی یہ گوشت ہمارے گھر پہنچا دو. اب آپ نے کیا کیا, آپ کے پڑوس کا ایک سینی جا رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے سوچا کہ یار چلو میں بھی تھوڑا دیر سے جاؤں گا, لاؤ اس کو دے دو, یہ ہمارا پڑوسی ہے. آپ نے اس سینی کو دے دیا, سینی نے تمہارے گھر جا کے دے دیا گوشت. وہ گوشت حلال نہیں ہے, حرام ہو گیا. کیونکہ نگاہ مومن سے وہ اوجھل ہو گیا. ذبیحہ سنی کا تھا, حلال کیا ہوا تھا. تو یہ مسئلہ بہت خراب ہے, جو گوشت کھاتے ہی چلا رہے تھے تب تک. مگر مومن کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا یہ حرام ہونے کی دلیل ہے. کٹنے سے ذبح ہونے کے وقت سے اور پکنے تک, اور مومن کے منہ میں لقمہ جانے تک مومن کی نگاہوں میں رہنا یہ شرط ہے. حلال کھانا بڑا ضروری ہے حضرت. اگر ہم حلال نہیں کھائیں گے تو پھر حق بات نہیں بول پائیں گے, حق بات بولتے ہوئے ڈریں گے.
یہ تو مہم بہت بڑی چلے گی تو جا کے مسئلہ سدھرے گا. جی حضرت, اور علماء کو, اماموں کو اس پر غور دینا چاہیے. اور ان کی دکانیں بند کرانی چاہیے, یہ جتنی بھی کھلی پڑی ہیں یہ بند نہیں, نصیحت دینی چاہیے. بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چیتابنی دو, ان کو سمجھاؤ, بتاؤ, یا میری یہ آڈیو سنوا دو ہر ایک قریشی کو, ہر مطلب گوشت بیچنے والے کو. جی ہاں, وہ ارے مسلمانوں کو حلال کھلائیں تو انہیں بھی ثواب ملے گا, حرام کھلائیں گے تو ان کو بھی گناہ ملے گا. تو کم سے کم اپنی آخرت کا تو مطلب سوچیں. ہاں بھئی یہاں دنیا کا کیا ہے, دنیا میں تو جتنی دولت ہماری قسمت میں لکھی ہے ملے گی. جی اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا, بہانہ بنا دیتا ہے, ہلا رزق بہانے موت ہے نہیں ہے. جی جی جو دولت آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ ایسے ایسے اس کو ہونا ہے تو ہوگا, جی اور جو نقصان لکھا ہے وہ ہوگا. اور حلال طریقے سے کھائیں گے روزی تو حلال طریقے سے دے گا اللہ, حرام طریقے سے کھائیں گے تو حرام طریقے سے, چوری کر کے کھائیں گے تو چوری صحیح ملے گا. جی, جیسی نیت کرے گا بندہ ایسی ملے گی روزی. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے حضرت. جی ہے نا, چور بھی ارادہ کر کے جاتا ہے تو وہ چوری کر ہی لاتا ہے نا. اور ایک غریب آدمی مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نہ دے تو کم دے, دیتا ضرور ہے. وہ برکت بھی ہوتی ہے. اور قسمت کا لکھا کہیں مٹتا نہیں. جی, اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ کے منہ کا نوالا نکل جائے گا. جی ہاں ضرور نکلتا نہیں نکلتا ہے, کہیں کنکری آ گئی, کہیں کچھ آ گیا, کوئی بھی بہانہ بن کے آپ کو پلٹی آ جائے, آپ کا دل نہ لے, آپ کی قسمت میں ہی نہیں تھا, منہ میں چلا گیا تھا مگر واپس آ گیا. سمجھے حضرت؟ جی. اور اگر آپ کی قسمت کا ہے اور دو پہاڑوں کے بیچ ہے تو وہ آپ کو ملتے رہے گا. جی ہاں, تو ان میرے بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو قریشی حضرات ہیں, یا قریشی بھی نہیں ہے مگر کاروبار کر رہے ہیں گوشت کا, تو ان کو چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے کاروبار کریں, حلال روزی کمائیں, حلال گوشت کھلائیں, سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا گوشت کھلائیں, اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے لائیں اگر سنی صحیح العقیدہ ہے. بدعقیدہ قریشی ہے تو اس بدعقیدہ کے ہاتھ کا بھی جو ہے, یا بدعقیدہ کی دکان سے بھی نہیں لانا چاہیے. ایک اور چیز سن لیں, جی کسی سنی صحیح العقیدہ نے گوشت حلال کیا, ذبح کیا, اور کسی دیوبندی نے اس کو بیچا, ٹھیک ہے, تو اس دیوبندی کی دکان کا بھی ذبیحہ, اس کا گوشت, اس کے یہاں کا گوشت لایا ہوا وہ حلال نہیں. جی کیونکہ شرط ایمان ہے. جی اور اس کا ایمان کامل نہیں. جی ہاں, تو یہ تو ہاں مسئلہ مشکل ہی ہے سیٹنگ ہو پانا ہے. کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا حضرت. کوئی چیز, کوئی مسئلہ جو ہے کٹھن نہیں, سب آسان ہے. اب یہ علماء امام یہ بدلاؤ میں تو ہو بھی جا, یہ تو خود کھا رہے ہیں. آپ میری یہ آڈیو آپ کے جتنے علماء جاننے والے ہیں جی سب کو شیئر کر دو, بتا دو. ارے یار آپ عالم ہو, آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ پکڑے جاؤ گے قیامت میں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں غیر عالم ہوں, مگر میں بول رہا ہوں اس بات کو. جب میں غیر عالم ہو کے بول سکتا ہوں تو تم عالم ہو کے کیوں نہیں بول سکتے؟ تم اللہ کے بندے نہیں ہو؟ اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھا رہے ہو؟ دیکھو ایک چیز اور کہوں حضرت, یہ بھی کڑوی ہے. جو عالم دین غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور نہ بولے, ایسے لوگوں کو گونگا شیطان بولا گیا ہے. اچھا. اور مجھ سے اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو, کوئی خطا ہو, کوئی چوک ہو, تو اگر علماء میری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تو میں اس پر توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں. جی ہاں ضرور. مگر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اپنے اوپر پابندی لگائیں. گوشت نہیں کھائیں گے, مر تھوڑی جائیں گے. تو اس کا مطلب کل ملا کے بعد ان کے ہاتھ کا جائز نہیں, حلال تو ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک. نہ بالکل نہیں, کیونکہ وہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں حضرت, آج کل غیر مسلموں کے یہاں گوشت کٹوا لیتے ہیں, بکرا کٹتا ہے.
اور ہوتا کیا ہے کہ کسی غیر مسلم نے بکرا کٹوایا کسی مسلمان سے، اور وہ مسلمان ذبح کر کے چلا گیا، لوگوں کو لگتا ہے یار یہ تو حلال ہے، یہ تو فلاں نے ذبح کیا ہے، تو وہ تو ذبح کر کے چلا گیا، بازار میں ایسا ہو تو رہا، ہاں وہ تو ذبح کر کے چلا گیا، مومن کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا، اب یہی اس کو بیٹھا ہوا تک رہا ہے، کاٹ رہا ہے، بنا رہا ہے، یہ وہ حرام ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ نگاہ مومن سے وہ اوجھل ہو گیا، نگاہ مومن کی جو ہے نظروں میں نہیں رہا، مومن کی نگاہ سے اوجھل ہو جانا یہ حرام کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے جمعے کی بازار ہے، اس میں بھی وہی ہندو بیچتا، ہاں پیر تو کی آپ بازار ہے یہ اس میں بھی ہندو بیچتا۔ حضرت آپ یہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ اور پٹے کی بازار میں ہے مسلمان، اور باقی مجھے لگ رہا ہے منگل کی بازار جو اپنی یہ خود والی، اس میں بھی شاید ہندو بیچتے دکھے ہیں۔ ہاں وہاں بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہو گئی، کیونکہ بکرا تو ہر جگہ کٹ رہا ہے، ایک آدھ تو ہر بازار میں رہتا ہے غیر مسلم۔ اور ایک اور چیز بتاؤں، بہت سارے مسلمان غیر مسلموں سے جو ہے مرغا لیتے ہیں، نہیں لینا چاہیے۔ ہاں تو ان سے کیسے ہو جائے گا؟ اچھا خود مطلب ہاں وہ یہ کہہ دوں گا تم کلمہ پڑھ دو نہیں، ارے وہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں لینا کہاں سے ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ ارے بہت سے لوگوں کو میں بتا دوں آپ کو، سستے کے چکر میں، سمجھے حضرت؟ اور یہ دلی میں یہ آتا ہوٹلوں پہ، یہ تو پتہ نہ کہاں سے کٹواتا۔ حضرت مچھلی کا حکم یہ ہے کہ مچھلی جو ہے غیر مسلم سے لے بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، مگر میں مچھلی بھی سنی سے ہی لے کے آتا ہوں، وہ 10-20 روپے مہنگی دیتے ہیں، مگر میں سنی سے ہی مچھلی لیتا ہوں۔ آنگے کہیں ایک ملا جی، آنگے کہیں یا رتن پورے کہیں، اللہ بہتر جانے، وہ مگر وہ جتنے کو بھی بیچیں میں ان سے ہی لیتا ہوں، 10-20 روپے نہ دیکھتا ہوں، ان سے ہی لے کے آتا ہوں۔ حالانکہ مچھلی کسی سے بھی لے سکتے ہیں، مگر میرا مچھلی لینے بھی دل نہیں چاہتا۔ ہاں مچھلی ہندو سے بھی لے سکتے ہیں، سمجھے حضرت، مگر میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اگر نہیں ہوں گے، مجبوری ہوگی تب میں لے لوں گا، کیونکہ مچھلی کا معاملہ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے حضرت ہیں رفیع حبیبی، ہاں تو ان کے مدرسے میں گوشت اس کا کیا چل رہا ہے؟ آپ بتائیں، اگر وہ ابھی بھی ایسا کر رہے ہیں، میں نے بتا دیا ہے انہیں، اگر وہ ابھی بھی ایسا کر رہے ہیں تو وہ گناہگار ٹھہریں گے۔ میں تو صحیح کہہ رہی ہوں، میں منہ دیکھے کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، جو صحیح ہے درست ہے میں وہ کہتا ہوں۔ انہیں پرچار بھی کرنا چاہیے، ہمارے گاؤں کے لوگ بھی جاتے ہیں، پرچار بھی کرنا چاہیے، اور اگر یہ میں نے انہیں بتا دیا ہے، اگر یہ ابھی بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ پھر گناہگار ٹھہریں گے اور بچوں کا بھی گناہ ملے گا۔ میں تو سیدھی بات کر رہی ہوں۔ اور جتنے بھی ایسے مدارس ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، چاہے وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہو یا لڑکوں کا مدرسہ ہو، اگر وہ اس کے باوجود مطلب ابھی بھی اگر وہ گوشت لے کے وہاں سے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو وہ جو تعلیم حاصل کریں گے نا، اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور یہ جو فیکٹری میں جیسے گوشت کٹ رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ کاٹا، ٹائم بتلایا آدھا یا 1 گھنٹے کا، جیسے خون چلنے کا اس کے جانور کا۔ اچھا، اور یہ گردن 1-2 منٹ میں ہی صاف کر دیتی ہیں، ساری کھال پارچی کر دیتی ہیں۔ ہاں وہ بھی تو خون بھی تو اس میں رک رہا فیکٹری کے گوشت کا۔ ہاں تو وہ بھی تو غلط ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھی اس کا تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو خون ہے نا، یہ خون پورا نکلنا چاہیے۔ فیکٹری میں جو بندہ کام کر رہا ہے، ہاں تھوڑے بڑی پوسٹ پہ ہے، تو وہ دماد ہے یہاں کے ہمارے محلے کے۔ اچھا، تو وہ بتلا رہے تھے کوئی پارٹی آتی ہے، کہہ رہا تو آدھا 1 گھنٹے تک ایسے گردن کاٹ کے خون نچلنے دیتی ہیں۔ وہ جب گئی پارٹی پھر وہی 4 منٹ 5 منٹ بعد چھوڑے ہیں، وہ کاٹ کے پارچے الگ کرتے ہیں۔ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو دیکھیے، وہ مسلمان کی فیکٹری ہے، یہ دیکھو مسلمان کو ہوا کیا ہے، کمائی اس میں، کمائی کے چکر میں سب اندھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کریں گے۔ یہ علماء بہتر جانتے ہیں، علماء پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے۔ اگر بات غلط ہو تو میں توبہ کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری بات صحیح ہے تو پھر وہ اس پر عمل کریں۔ جی ہاں
میں حضرت یہ اگر یہ پیجا کرنا تو اسے سمجھ میں بس کافی لوگ رہتے ہیں. یہ تمام ہی علماء کو، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں حضرت، یہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے. جی یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری نہیں. ہاں علماء کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ بتائیں، اعلان کریں، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو حلال غذا کھلانا، یہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے. جی جی علماء صرف بتا سکتا ہے، تمہارے لیے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پھرے گا. جی سمجھے حضرت؟ جی جی عالم جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف بول سکتا ہے، بتا سکتا ہے جی کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. اب کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو جو ہے دبانا، یعنی گوشت کو دلچاریا، اور گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، یا اس کی کوئی شرعی مطلب کوئی ثبوت نہیں ہے نا، جی جی تو اپنے نفس کو مارنا، یعنی دل تو گوشت کو چاریا، ہم نے اپنے گھر پہ ساگ سبزی کوئی بھی بنا کے کھائی، یعنی حرام سے بچے اور حلال کو ہم نے اپنایا. جی یہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے. چٹنی سے کھا لو، پیٹ تو بھر ہی جائے گا. اور یہ اس کی جگہ وہ ہے تو اور آپشن ہے تو ہاں مچھلی ہے، چکن ہے. چکن تو سنی چکن سے لے سکتے ہو، اور سنی سے نہیں مل رہا تو کھڑا مرغا لے سکتے ہو. کھڑا مرغا لے کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور کسی سے بھی جو ہے مطلب دیکھو سنی ہر جگہ ہے نا، ایسا نہیں کہ سنی نہیں ملے گا. اگر نہیں بھی مل رہا تو یار مرغا تو خیر بنا ہی لے بھائی آدمی. مرغے کاٹنے والے تو سنی ہیں یہ سب اپنے ایریا میں. ہاں کوئی مشکل سے دیوبندی ملے گا. بس بس بس. اور ایک چیز اور بتاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ پڑھنا کیا ہے. جی جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے 3 بار، ہے نا. جی 3 بار چھری چلائی جاتی ہے، تینوں بار بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے، لا علم میں پتہ ہی نہیں ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے. حالانکہ ذبح تو ہو جائے گا، ذبح تو ہو جائے گا، مگر جو قانون ہے، جو دعا ہے جس کی، وہی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ یہ پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ یا اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو بھیا ایسے اس طریقے سے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ یا اللہ اللہ. ہاں جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھیں، جو کاروبار کر رہے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. ہاں 2 جملے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. جی جی ہاں 2 جملوں میں بات ختم، بسم اللہ اللہ اکبر. جی تو کوئی آڈیو میرے پاس بھیج دینا آپ اس میں کی. ٹھیک ہے حضرت، میں یہی جو ہے آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو جتنا چاہیں اتنا شیئر کریں، میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے علماء ہوں گے سب کو آپ بھیجیں. اگر میں نے کہیں کوئی بات غلط کہی ہے، ٹھیک ہے، اگر علماء میری رہنمائی فرمائیں گے تو میں اس سے رجوع کروں گا. ٹھیک ہے، آپ کی اور میری اور تمامی مومنوں کی ذمہ داری ہے اس کو پھیلانا. بہت سے لوگ میں یہ کر رہا ہوں حضرت، یہ دیکھو یہ جو بات ہو رہی ہے ہاں سب ریکارڈ ہوتا ہے میرے پاس راشد بھائی. اچھا کوئی نا، تمہیں بھی پوری دنیا سنے گی. اچھا ہاں، اور اپنے اوپر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالی، اور آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کوشش کی کہ میں کسی سے معلوم کروں.
جی تو آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ ہوں باہر یا گاؤں میں، جی تو آپ اپنے سبھی ساتھیوں کو بتاؤ، اور پیار محبت سے کسی کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اسے بتاؤ کہ دیکھو اس دور میں اپنے ایمان کا بچانا بہت ہی ضروری ہے. یہ وہ دور چل رہا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا تو آسان ہے، پر ایمان بچانا بڑا مشکل. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دور ہے. ہاں، تو اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو سنبھالو. اگر ایمان کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے انسان گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر اپنے ایمان کو برباد کر کے گیا تو پھر بہت ہی خطرناک مرحلے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. آمین. کیونکہ اچھی بات سب کو سمجھ میں نہیں آتی حضرت راشد بھائی. جی جی بری بات ایک دم سے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، مگر اچھی بات اگر آپ ڈالنا چاہو گے تو اس کو کہے گا تو آپ کے سامنے ہاں ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مگر گزرے گی سخت. جی ہاں سخت گزرے گی بات. اب یہ اپنا اماموں کو کرنی چاہیے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. امام آپ پہنچائیں، آپ اماموں تک پہنچائیں، جتنے بھی علماء ہیں امام ہیں ان تک پہنچائیں کہ وہ بھی اپنے اپنے جو ہے علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں یا جہاں بھی جو ہے جائیں وہاں جو ہے اس تعلق سے بیان کریں. اگر خود اپنی ذمہ داری سے بیان نہ کر سکیں تو اپنے بڑے علماء سے پوچھیں، معلومات کریں کہ حضرت ایسے ایسے بات ہے، کیا گوشت کے معاملے میں بولا جائے. مگر انہیں ڈر اتنا لگ رہا کہ کوئی گولی مار دے گا کسائی یا فیکٹری والا گولی مار دے گا. ڈر یہ نہیں ہے گولی مار دے گا، ڈر یہ ہے کہ ہمیں کھانا نہیں ملے گا. اللہ بہتر جانے کہ کھانے کا ڈر ہے یا میں تو ڈر ہے. بہرحال میں تو کوئی دیکھا نہیں ایسا کوئی امام منع کر رہا ہو کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے. یہ گوشت کیسا ہے تمہارا؟ اسی چیز کو تو میں کہہ رہا ہوں حضرت. ہاں گوشت کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اسی چیز کو تو میں کہہ رہا ہوں. اور نہ یہ دیکھ رہا ہے امام دیوبندی ہے سنی ہے، جیسے گاؤں میں دعوت ہو رہی ہے تو سبھی کے گھر کھا رہا ہے دعوت. ہاں سب کے یہاں کھا رہے ہیں، اس سے پوچھ بھی نہیں رہے بھائی کہاں سے لائے ہو، کہاں سے نہیں لے کے آئے ہو. اور نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون بیاج لے رہا ہے. ہاں جی کون صاحب؟ تو بیاج کے گھر بھی کھا رہا ہے. مصطفیٰ خان، مشرف. اچھا مشرف خان. یہ آپ کا میں نے پبلک ایپ پہ دیکھا تھا، تیل کا ایپ نمبر آ رہے تھے. اچھا اچھا حضرت سنی حنفی بریلوی ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. تو میں آپ کو نمبر دیے دیتا ہوں، جی جی آپ بریلی شریف سے ہی کانٹیکٹ کر لیجیے گا. جی بتائیے. جی ایک منٹ میں آپ کو واٹس ایپ پہ دے رہا ہوں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے آپ کا؟ ہاں واٹس ایپ نمبر ہے میرا. ان کا بھی نام مولانا مشرف ہی ہے. اچھا آپ کے ہم نام ہیں. جی آپ جی دے رہا ہوں میں حضرت آپ کو. اچھا حضرت یہ بتائیں آپ، جی آپ کے یہاں جو فیکٹری ہے جی جی وہاں جو گوشت جو ہے ذبح کرنے والے ہیں ہاں وہ سنی صحیح العقیدہ حضرات ذبح کرتے ہیں یا کوئی بھی وہابی دیوبندی کوئی بھی ذبح کر دیتا ہے؟ یہ سر پتہ نہیں ہے. فیکٹری کے اندر اب کی پہلے تو یہ تھا کہ وہ مشینوں پہ سب ہو رہا ہے وہ. اچھا ہاں سب مشینوں سے ہو رہا ہے وہ. اور اب یہ فیکٹری بند ہوئی ہے، اب اندر جانے نہیں دینا ہے کسی کو، پتہ بھی نہیں کسی کو. اچھا آپ کے یہاں پہ ایک اسرار انصاری صاحب ہیں، پترکار ہیں. عمریا میں رہتا ہوں سر، عمریا میں. اچھا نگدیا کے پاس ایک گاؤں پڑتا ہے عمریا. اچھا اچھا ہاں اسرار ہیں پترکار صاحب، یہ جانتا ہوں میں انہیں. جی 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 وہ بھی گنجے ہیں نا اوپر سے. پتہ نہیں، خیر مجھے اتنا نہیں معلوم ہے. بال گرے ہوئے ہیں ان کے. اچھا اچھا مجھے تو خیر اتنا نہیں معلوم ہے، مگر ہاں شاید ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے شاید انہیں وہ کہیں ان کی ذرا بھاری تھی. زیادہ لمبے تڑنگے نہیں ہیں، مطلب گٹھے ٹائپ کے ہیں نا، موٹا تازی. نہیں موٹے تازی نہیں ہے، موچیں ہوں گی بھاری تھی، گورے تھے خوبصورت. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی اور ہوں جن کا میں نے دیکھا تھا، مگر وہ شاید رپورٹ انہوں نے ڈالی تھی میرے خیال سے.
تو کیا لکھا تھا انہوں نے اپنا نام؟ اسرار انصاری لکھا تھا. ہاں میرے پاس سیف ہے ان کا نام، میرے پاس سیف ہے ان کا نام، اور وہ شاید وہ بھی مجھے جانتے ہیں. ہاں تو میں حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے علماء بریلی شریف میں ہیں تو اچھا پوری بریلی شریف میں ہی یہ گوشت کھایا جا رہا ہے، تو جب اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ کیسے حضرت مطلب ہے تو کیا معاملہ جو ہے مطلب ہونا چاہیے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس میں یوگی سرکار جوجھ رہی، ان نے پھر فیکٹری چالو کر لی، تو گھر کے لوگ کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ مطلب اپنے آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم کہ ہم مطلب ہم اپنی نظروں کے سامنے کا کھائیں، ہم حلال کھائیں، ہم چٹنی سے کھا لیں گے، دال سے کھا لیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے. شکیل قریشی جو ہے بریلی کا، یہ چلاتا تھا، یہ تو وہابی تو ہے. یہ وہابی ہے، پہلے جو ہے اس نے توبہ وبہ کر لی تھی، اب حضور تعالی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں کری. میں بتاؤں آپ کو حضرت، توبہ اس نے کبھی نہیں کری. جی بریلی شریف میں بھی یہ فیصل نہیں چلا ہے کہ چپل پہن کے جوتا پہن کے قبرستان میں گھس جاؤ اور مٹی دے دو. اچھا، یہ فیصل ابھی نہیں آیا ہے. خیر بریلی میں بھی نہیں ہے اور بہت سارے دیہات گاؤں میں بھی نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے. دیہات گاؤں میں تو اور بھی سختی ہے. دیہات گاؤں میں تو ہاف سائڈ پہن کے بھی مٹی میں نہیں جاتے ہیں. اور ہم ہاتھ میں ہاف سائڈ پہنے ہوتے ہیں، مٹی میں نہیں جاتے ہیں. حالانکہ فرمان یہ ہے کہ جب قبرستان میں آپ داخل ہو تو چپل باہر ہی نکال دو، قبرستان میں چپل لے کے نہ جاؤ. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کسی کی کئی بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں. مٹی میں نے جوتے پہن کے قبرستان میں انہوں نے مٹی تھی. ابھی 4-5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ صرف ایک بہانہ ہے، کسی نے توبہ کرتے دیکھا نہیں ہے حضرت. اچھا، ہاں میں نہیں دیکھا ایک بھی آدمی. اب میں تو خیر آپ کی پہنچ نہیں ہے، میں تو ایک ان پڑھ جاہل آدمی. نہیں، میں نے بھی خالی سنا ہی ہے، مجھے بھی کسی نے ایسا بتایا گیا تھا. چاہیے کہ انہوں نے توبہ کری ہے. توبہ انہوں نے کس کے سامنے کری ہے، یہ آج تک کوئی ثبوت والا آدمی نہیں ملا. اچھا، تو پھر حضرت یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے. جب ہم حلال ہی نہیں کھائیں گے تو پھر حلال بات بھی منہ سے نہیں نکل پائے گی، سچ بات منہ سے نہیں نکل پائے گی، حق بات منہ سے نہیں نکل پائے گی. میں تو خیر آج تک فیکٹری کے اندر گیا ہی نہیں ہوں، جو میں آپ کو بتا دوں سچ بات کی. تو پھر معاملہ تو پھر یہ بھی ہے کہ بریلی شریف کے جو لوگ گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی مطلب اس بات پر پابندی لگائیں، اور وہاں جو ذبح کرنے والے لوگ ہیں اگر سنی صحیح العقیدہ ذبح کریں تو کھایا جائے، ورنہ نہ کھایا جائے. اور جب جانور اتنے کٹتے ہیں تو 1-2 کا کام نہیں ہے ذبح. ہاں تو جب ہزاریوں جانور کٹتے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے مطلب ذبح کرنے والے سنی صحیح العقیدہ عالم بھی ہونا چاہیے. سنا تو تھا کہ کوئی عالم ہے وہاں بریلی شریف میں، مگر وہی اکیلے ذبح کرتے ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں بھی دیوبندی ذبح کرتا ہے، انہیں صرف نام کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ بھی پتہ نہیں. اس بات کی تحقیق بھی کرنا چاہیے. اور آج کل کا ماحول یہ ہے کہ پیسوں کے لیے ہر کوئی منہ بند کر لیتا ہے. تو وہ یہی تو بات ہے، بڑا آدمی ہے، ہر کسی کا منہ بند کر دیتا ہے. وہ ایک بڑا آدمی ہے وہ. ہاں معلوم ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے. آ رہا ہوں ایسا، جب سرکاری حضرت چکر نہیں لے پائی تو ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں، وہ اگر سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ سے ذبح کرائے گا تو ابھی اسے اس کا پیسہ آئے گا اور زیادہ آئے گا. ہم جیسے لوگ جیسے نہیں کھاتے ہیں تو ہم بھی کھانا شروع کرتے ہیں، ہے نا. مگر ہو تو حلال، سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ ہو، اور لانے والے سب سنی صحیح العقیدہ ہوں، ایمان والے ہوں، اور بیچنے والے بھی سنی صحیح العقیدہ ہی ہوں، تب جا کے یہ حلال ہے. سب سنی ہے، اچھے والے سنی. مگر آپ اپنے اچھے سنی والوں کو ہی بتاؤ کہ یار یہ جو گوشت آپ لا رہے ہو کیا حلال ہے، کیا کسی سنی صحیح العقیدہ کا ہاتھ کا ذبیحہ کیا ہوا ہے. معلوم کریں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہ بات تو حضرت دیکھو، سنی تو میں مان ہی نہیں سکتا، اس میں کون حلال کرتا ہوگا کون نہیں، یہ بتا بھی دیں گے آپ کو. سنی حلال کر رہا ہے، میں نہیں مانتا پھر بھی حضرت اس بات کو. اچھا، وہاں کے بارے میں خبر ہے کہ اندر کیسے کیا ہو رہا ہے. میں نے تو یہ سنا تھا کہ مدینوں سے کٹ رہا ہے. ہاں سننے میں یہی آیا تھا پیچھے، مگر سنا ہے کہ علماء نے اس پہ روک کروا دی، وہ مقدمہ لکھوا دیا. 1-2 لڑکے میں مقدمہ کی ویڈیو وائرل کے چکر میں تو وہ ڈر گئی پبلک، پھر اس نے ویڈیو بنانا ہی بند کر دیا. اچھا بتاتے ہیں موبائل ہی نہیں لے جانے دیتے ہیں اندر. بتائیے.
مطلب سیدھا سیدھا حرام کھلایا جا رہا ہے ایسا کر کے مانو حضرت. تو یہ پترکاروں کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے حضرت؟ پیسے لینا جو کام بتائیے. تو اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے 3 درجے جو ہے نا رکھے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے نا. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو اور طاقت آپ کے پاس بھرپور ہے اور آپ اس کو ڈانٹ مار کے بھی منع کر سکتے ہیں تو آپ کریں. نہیں کریں گے تو پھر اس کے گناہ گار ہیں. اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ ڈانٹ پھٹکار کے کریں, ہاتھ روک لیں, ہاتھ پکڑ لیں, تو پھر پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں, ایسے یار یہ کام غلط ہے, ایسا نہ کرو. اور اگر کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے, اس کے سامنے بولنے تک کی بھی ہمت نہیں ہے, تو پھر اسے دل سے برا جان کے دور ہٹ جاؤ, اس کا ساتھ مت دو, اس کے ساتھ شریک مت ہو, اس میں رضامندی مت کرو اپنی. یہ سب سے نچلا کمزور والا حصہ ہے ایمان کا, سمجھے حضرت؟ جی تو نمبر دے دیجیے ان کا. دے دیا میں نے حضرت آپ کو نمبر. جی جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں حضرت راشد بھائی جی یہ بریلی شریف سے تھے حضرت. معاملہ ہر جگہ کا دیکھو ایسا ہی ہے, اور پیسے والا کمزور آدمی کو دبا دیتا ہے. ہر جگہ کا ایسی. ہاں تو یہ گوشت کھانے کا ہی نہیں ہے, کھانے کا ہے ہی. ہاں بس میں تو ایمان والوں سے کہنا چاہوں گا, جو ایمان والے ہیں, جو صحیح لوگ ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, وہی بچ پائیں گے. اور جنہیں حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں ہے وہ کیا بچیں گے, ہے نا؟ ہاں تو بس میں انہی لوگوں سے کہوں گا جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور اپنے عقیدے کو بھی بچاؤ, ہے نا؟ اور عوام کو بچانا تو ابھی حرام کھائیں گے تو پتہ نہیں کب حرام کھائیں گے, اور ہمارا حرام پر جو ہے دل جم رہا ہے, ارے چلو یار لو کھا لو, تو پھر کیا پتا کب ہمارا ایمان برباد ہونے لگے. جی کب ہمارے منہ سے کوئی ایسی فالتو بات نکل جائے کہ جو اللہ رسول کی شان میں توہین ہو, گستاخی ہو, ہے نا, شریعت کی خلاف ورزی ہو. جی اور یہ ہر ایک ذمہ دار کی ذمہ داری, ہر ایک مومن ذمہ دار ہے. جی یہی نہیں کہ خالی علماء ہی ذمہ دار ہیں, نہیں, علماء کا کام صرف کہنے کا ہے, بتانے کا ہے, عمل کرنے کا کام عوام کا ہے. علماء مثال کے طور سے 10 ہیں اور عوام جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. جی ہے نا ایسا ہی؟ جی جی وہ غیر عالم بہت زیادہ ہیں, عالم کم ہیں. تو بھئی جب تک عوام اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. اور پیسہ کمانے والا تو پیسہ کمائے گا, بیچنے والا تو بیچ ہی رہا ہے. تو جو صحیح بات تھی میں نے آپ کو بتا دی حضرت. جی جی ہاں, اگر میں آپ کو نہیں بتاتا تو پھر میں اس کا جو ہے گناہ گار رہتا. آپ نے معلوم کیا اور میں نہ بتاؤں تو یہ پھر خود تو روز بیٹھتے ہیں. ہاں بیٹھتے ہیں, پر ابو اصل میں ہمارے جان ہی رہے ہیں ادھر, تھوڑا ہمارے چچیرے بھائی کا کمرہ بن رہا تھا تو اسی میں لگے ہوئے تھے. ہاں تو آپ جو ہے حضرت باہر رہتے ہیں کیا؟ میں ابھی تو گھر پہ باہر رہتا تھا, 1 سال سے گھر پہ ہی ہوں. اچھا اچھا. جو 4 لوگ جیسے یہ ہیں ہمارے ملنے والے, ہاں جو سمجھ رہے نہیں پا رہے ہیں تو میں لے کے آتا آپ کے پاس. دیکھیے حضرت, سمجھیں نہ سمجھیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. سمجھنے والا تو آپ کی ہی بات سے سمجھ جاتا, نہ سمجھنے والا وہ کہیں بھی نہیں سمجھے گا. جی اگر آپ کو اگر لے کے ہی جانا ہے تو پھر آپ رامپور پہنچے, مفتی فیضان صاحب کے یہاں, مفتی یونس صاحب کے یہاں, جو بھی بڑے بڑے عالم ہیں
ان کے ذریعے سے آپ ان کی اصلاح کرائیں. تو ان لوگوں کو پتا ہے. الحمدللہ انہیں بھی سب کو پتا ہوگا. ہوں. ہاں, اور اس بات کا تو سب کو پتا ہے کہ کسی بد مذہب کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. بھائی ہم نے بھی تو علماء سے سیکھا ہے. ہم نے بھی تو علماء سے ہی سیکھا ہے حضرت. ہاں نہیں وہ تو مطلب گوشت تو یہاں راستے میں بھی تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو ایسا اس طریقے کا معاملہ چلی کب رہا کوئی اس بارے میں. ہاں تو حضرت اب آپ نے بات اٹھائی ہے تو آپ اس بات کو چلائیں, آگاہ کریں سارے لوگوں کو. ہاں, اور یہ جو شہر کے مفتیان اکرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. دال سے کھا لیں, گوشت سے نہ کھائیں. اگر کہیں سنی صحیح العقیدہ کے دکان سے اگر مرغا چکن وغیرہ یہ کٹ کے آیا ہے تو آپ اسے استعمال کر لیں, کھا لیں. یا پھر عوام کو بھی چاہیے جو لوگ میلاد پروگرام کرا رہے ہیں کسی سنی صحیح العقیدہ دکان سے ذبیحہ کرائیں, مرغا حلال کروائیں, اور وہ حلال گوشت جو ہے اپنے اماموں کو کھلائیں. گوشت جو ہے وہ مہنگا ہے اور مرغا سستا ہے, تو سستا والی چیز کھلا دیں نا. ہاں ہے نا جی. تو وہ کھلائیں گے بھی تو جب امام بتلائیں گے. امام بتلائی کب رہے ہیں, امام تو خود کھا رہے ہیں. ہاں, یا پھر جو ہے کوئی سہکاری چیز دال سبزی ایسی ٹیسٹی بنوائیں, کوئی دہی پنیر کی کوئی چیز بنوا لیں جو گوشت سے بھی اچھی رہے بیٹھے. ہے نہیں جی. ٹھیک ہے پھر حضرت. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ٹھیک, وعلیکم السلام.